बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दी। आइंदा पूरे हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, फसलों को आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दी है। आइंदा पूरे हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, फसलों को नुकसान का खदशा है, किसान परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दी। आइंदा पूरे हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान सामने आ चुका है। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, फसलों को नुकसान का खदशा, किसान परेशान दिखाई दिए। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशान। हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में रहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशानी का शिकार। मुल्तान में हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में वक्त गुजारते हैं। मजदूरों का कहना था कि 2 हफ्ते से काम नहीं मिला, घर में राशन खत्म है। मजदूरी करते हैं जी, कारोबार लग नहीं रहे हमारे। 2-2.5 हफ्ते हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, समझ रोजगार नहीं हो रही है। चले जाते हैं 1-2 बजे तक, फिर घर वाले कहते हैं जी खर्चा कहाँ से दें खर्चा। मजदूरों का कहना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, गुजारा कैसे करें। काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन काम मिलता नहीं। पूरा दिन दिहाड़ी के लिए एक चौक से दूसरे चौक जाते हैं। रोजगार ही है। कैसे चल रहा है गुजारा? बस अल्लाह मालिक, अल्लाह देने वाला है। ये तो नहीं देने वाले, ये तो बाकी सब कहाँ गए? आज जुम्मा है, कोई आया है कोई नहीं आया है। आटा लेने गए? ऑटो ले लो उनको जिनका वो मैसेज आ रहा है, जिनका वो मैसेज नहीं आ रहा वही बैठे हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ने तो हमें रुला दिया, बस ईद हमारी खाना खराब करा दी इन्होंने। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में कई माह से अहम अद्वियात गायब। किल्लत के बायस इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। अद्वियात की किल्लत ने किया मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कई माह से जारी अद्वियात के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। घंटाघर मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में टेग्राल, इंसुलिन और चंद सिरप गायब है, जबकि दुकानदारों का कहना था कि जखीरा अंदोजी के बायस अद्वियात ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मेडिसिन ऐसी हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे शुगर की इंसुलिन है और दिमाग के लिए टेग्राल वगैरह इस्तेमाल हो रही है मेडिसिन, टेरल है, सीजनल है। ये वो मेडिसिन है जो बहुत सारे पेशेंट, जो लोग, अक्सर लोगों के जो मरीज इस तरह के हैं, ये इन दवाइयों के बगैर वो नहीं चल सकते, लेकिन ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले जो मेडिसिन मतलब है कि 5,000 में आ रही थी, अब उसका 8,000 तक उसकी जो है ना वैल्यू चली गई है। उसका मतलब इतना रेट जो है ना बढ़ा है, तो इससे काफ़ी मुतासर है। सरमाया में भी काफ़ी मतलब वो बेहतरी नहीं है जिस तरह पहले यूज़ कर रहे थे ना। काफ़ी मतलब है कि महंगाई ने परेशान किया है इसमें। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात का बहरान जल्द खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमीर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, आर्ट गैलरी गंदी का मंजर पेश करने लगी है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारी। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार हो गई। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के इंतजामात निहायत नाकिस हैं। दमदमा की इमारत में जगह जगह पान थूकने के निशानात हैं, जिनके बायस इमारत की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। से आए हैं और इधर सैर तफरी के लिए यहाँ पे उन्होंने ओल्ड चीज़ रखी हुई है, लेकिन यहाँ सफाई सुथराई का काम नहीं है। यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है इधर सारी, और वाशरूम में जो है वो भी ऐसे वैसे हैं, और तमाम मुकम्मल जो इंतजाम है वो अच्छे नहीं है। आर्ट गैलरी में आवेजा तस्वीर और सजावटी अशिया पर धूल मिट्टी जम गई है। आर्ट गैलरी में लगे स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई न होने से शहरियों को मायूसी का सामना है। म्यूजियम का भी इंतजाम होना चाहिए और साफ सुथराई भी होनी चाहिए। और देखने आप खुद ही देख लें, जो सफाई वगैरह नहीं है इधर,
تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میوزیم وغیرہ بھی ہو، سیر و تفریح کے لیے لوگ بھی آئیں اچھے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ آرٹ گیلری میں صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات کرے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان. بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان میں ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز کا مستقل نہ کرنے اور نوکریوں سے برطرفی کے خلاف احتجاج. ڈینگی ورکرز کی بڑی تعداد نے کچہری چوک بلاک کر کے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا ڈینگی، پولیو اور کورونا مہم ہم سے چلوا کر اب کہا جا رہا ہے آپ کی ضرورت نہیں. کئی سال سے مستقل کرنے کا لالی پاپ دیا جاتا رہا، اب کہا جا رہا ہے کہ نوکری پر نہ آئیں. ماہ سیاہ میں ہماری روزی پر لات ماری جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز کا مستقل نہ کرنے اور نوکریوں سے برطرفی کے خلاف احتجاج ہے. ڈینگی ورکرز کی بڑی تعداد نے کچہری چوک بلاک کر کے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا ڈینگی، پولیو اور کورونا مہم ہم سے چلوا کر اب کہا جا رہا ہے آپ کی ضرورت نہیں. کئی سال سے مستقل کرنے کا لالی پاپ دیا جاتا رہا، اب کہا جا رہا ہے نوکری پر نہ آئے. ماہ سیام میں ہماری روزی پر لات ماری جا رہی ہے. محکمہ زراعت پیس وارننگ کی جانب سے ضلعی زہر کے خرید و فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 3 ماہ میں 5 کروڑ سے زائد مالیت کے جعلی زہر قبضے میں لی گئی. اسی حوالے سے ڈائریکٹر زراعت کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوائی کو کنفسکیٹ کر دینا، یعنی اس کو ضبط کر لینا. تو اس سال ہم نے 5 کروڑ 88 لاکھ کی جو ہے زرعی ادویات جو ناقص تھیں یا جو غیر قانونی تھیں ان کو ہم نے ضبط کیا ہے، اور ان کے کیس ابھی عدالت میں چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو اس کے مطابق سزا بھی ملے گی. لیکن یہ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ 5 کروڑ 88 لاکھ کی دوائیں اگر ضبط نہ ہوتی ہیں تو ظاہر انہیں نے وہ فارمرز کے پاس پہنچنا تھا، ذمہ دار کے پاس. تو اور یہ ہماری جو ہے نا اس میں بہت ساری ایسی فیکٹریاں تھیں جو جعلی طور پر تیار کی تھیں. کئی فیکٹریوں پہ ہم نے کیا ہے، کچھ ایسی تھی جو امپورٹ جن کی غلط ہوئی تھی، جنہیں مطلب ہے کہ بطور فرٹیلائزر امپورٹ کیا گیا تھا اور وہ بطور زرعی ادویات کو بیچ رہے تھے. اس کو ہم نے ضبط کیا ہے. اور بہت ساری ایسی ہیں. اب ہم نے اس کو ٹریک سسٹم بنا دیا ہے کہ کسی ایک تحصیل میں جب کوئی ایک سیمپل انفٹ آتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر اپنے جو ہے نا اپنے سرکل جو کے اندر جو ہمارے ہیں نا انسپیکٹر ان کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ اس بیچ کی یہ دوائی جہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو جہانیہ میں لودھرا تا خانیوال نیشنل ہائی وے روڈ پر گہرا شگاف. ٹریفک کی روانی معطل. روڈ پر 20 فٹ گہرا اور 10 فٹ چوڑا شگاف سے مسافر معجزانہ طور پر محفوظ رہے. اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ اقرا مصطفیٰ موقع پر پہنچ گئی. پیٹرولنگ اور ٹریفک پولیس نے ہائی روڈ کو بند کر دیا. ٹریفک متبادل راستے سے بحال کر دی گئی. اے سی جہانیہ کا کہنا ہے ہائی وے روڈ پر شگاف حالیہ بارشوں کی وجہ سے پڑا ہے. محکمہ ہائی وے سمیت احکام بالا کو اطلاع کر دی گئی ہے. ہائی وے روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کروا دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ اور پولیس اگر بروقت نوٹس نہ لیتے تو خطرناک ٹریفک حادثے کا اندیشہ تھا. اطلاع ملنے پر مسلم لیگ نون کے رہنما حاجی عطاء الرحمان بھی موقع پر پہنچ گئے. آپ کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. میاں والی کے 2 شہریوں نے ایک عظیم کام کا بیڑا اٹھایا. امین نواز اور بجو خان نامی شہری نے عائشہ نواز دسترخوان کھول دیا. عائشہ نواز دسترخوان پر 100 روپے میں افطاری سحری دی جاتی ہے. روزے دار افطاری کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاتے ہیں. مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل، میاں والی کے 2 شہریوں نے ایک ایسا بڑا کام کر دکھایا جو میاں والی کے بڑے بڑے عمرہ بھی نہ کر سکے. عائشہ نواز دسترخوان. عائشہ نواز دسترخوان پہ آپ آئیں گے 100 روپے میں آپ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھائیں گے، اور ان دنوں افطاری بھی دی جا رہی ہے، سحری بھی دی جا رہی ہے. 2 سالن ہوتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ جو 5 روٹی کھانا چاہتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے روٹی کھانے کی، کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی بجو خان صاحب. آپ اس سوال سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب بتائیے گا اس نیک کام کا خیال کیسے آیا؟ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم سوچ بچار کر رہے تھے کہ کوئی فلاحی کام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج کے دور میں روٹی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس وجہ سے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. صبح سحری بھی ہوتی ہے 100 روپے میں،
اور انشاءاللہ افطاری بھی اسی طرح ہوتی ہے 100 روپے میں. افطاری بھی ہوتی ہے 100 روپے میں. امیر نواز بھائی آپ بتائیے گا کیا 100 روپے میں آپ نے یہ کام اس وقت بھی تقریباً 500-600 آدمی یہاں پہ موجود ہے, کیا اس کو جاری رکھ سکیں گے, کیا سمجھیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی عوام کی خدمت کریں, کتنا ہو سکے ان کو ریلیف دیں, اور ہماری بڑی کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے, اس سے آگے بھی اور سیٹ اپ بھی بنائیں گے. جی اس سے آگے بھی سیٹ اپ بنائیں گے, یہ نیکی کے کام رکنے والے ہیں. آپ نے یہاں پہ افطاری کی ہے, کتنے پیسوں میں افطاری کی ہے, کیا کہیں؟ الحمدللہ 100 روپے میں افطاری کی ہم نے بھائی, کھجور بھی تھی اور کھانا بھی تھا, تو الحمدللہ سحری بھی ہم ہی کرتے ہیں, 100 روپے میں کرتے ہیں ہم. آپ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں, کتنے پیسے دیے ہیں؟ میں نمبل کالج سے آیا ہوں, میری ہمشیرہ بیمار ہے, گردن کا مسئلہ ہے, میں ادھر 2 دن سے روٹی کھا رہا ہوں اور افطاری بھی کر رہا ہوں. 100 روپے میں افطاری بھی دیتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں, اور سحری بھی آ کے ادھر ہم کھاتے ہیں. بہت اچھا انتظام ہے ان کا, اللہ پاک ان کو رائے دے اور آگے چلائے. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے اور ترقی دے اور آگے چلے جائے. بہت مہربانی. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے بھائی کی بات سنی کہ چکڑالہ کے علاقہ سے یہاں پہ آئے ہیں, ان کا مریض ہاسپٹل میں داخل ہے. گزشتہ 2 روز سے یہاں پہ یہ آ کے سحری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں, اور 100 روپے میں پیٹ بھر کے یہ کھانا بھی کھاتے ہیں. اور شہریوں کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے, اس نیک کام کو جاری رکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ جو ہیں اس سے مستفید. جی اختر مجاز, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کروڑ لال عیسن میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بیڈ لائٹ کی جانب سے 100 مستحق اور غریب افراد میں راشن بیگ تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر کروڑ اسد علی بدھ نے مستحق افراد میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. رمضان کا جو بابرکتوں والا مہینہ ہے, اس میں مختلف چیریٹیبل آرگنائزیشنز کی جانب سے ہمارے جو ڈیسٹیٹیوٹ غریب اور جو مستحق افراد ہیں اس میں راشن کا جو ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہ کروڑ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت ڈائنامک ہے, اور خاص طور پر ہمارے جو غریب اور انڈر پرولیس طبقہ ہے اس کی فلاح کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. بی دا لائٹ نے ابھی جیسے انہوں نے اپنا منشور بھی واضح کیا کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کا ایک اچھا انیشیٹو ہے جس سے نہ صرف ہمارے ضلع کی بلکہ پنجاب اور پاکستان کی جو سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا. میری تمام گڈ وشز ان کے ساتھ ہیں, اور میں نے ان کو یہ بھی ایشورنس دی ہے کہ جہاں کہیں پہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس دفعہ الحمدللہ میں نے 100 فیملیز کا بندوبست کیا ان کے راشن پارسل کا. انشاءاللہ اگلے ماہ رمضان میں میرا ارادہ ہے کہ میں 300 لوگوں کا انشاءاللہ جو ہے وہ انتظام کروں گا. اس کے علاوہ بہت سارے کام آپ لوگوں کے سامنے ہے, کلین واٹر پہ کام کر رہا ہوں, اسپیشل پرسن پہ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم بہت زبردست اور اچھے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف کی دربار فرید کوٹ میں آمد. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے دربار فرید پر حاضری دی. دربار فرید پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. تعمیراتی کام کو مزید تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی. ٹھیکیداروں سے تعمیراتی کام بارے بریفنگ لی گئی. ایکسین اوقاف راول گیلانی بھی ہمراہ تھے. ایس ڈی او اوقاف محمد اعظم بھی ساتھ موجود تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کوٹ میٹھن میں دربار فرید کوٹ میٹھن آمد ہوئی ہے. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے دربار فرید پر حاضری دی. دربار فرید پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. تعمیراتی کام کو مزید تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ٹھیکیداروں سے تعمیراتی کام بارے بریفنگ لی گئی ہے. ایکسن اوقاف راول گیلانی بھی ہمراہ تھے. ایس ڈی اوقاف محمد اعظم بھی ساتھ موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.